फिर ऐसा ही होगा, फिर ऐसा ही होगा। हम जो कर रहे हैं क्या सही है ये? अब तुम खुद सोचो, सोचो तो सही। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे, तो फिर कहाँ हमारी कमाई में बरकत रहेगी? कहाँ हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे? कहाँ चैन सुकून राहत पाएंगे? बताओ तो सही। अब एक शख्स कहने लगा मुझसे कहने लगा कि हाफिज जी, कमाई में बरकत नहीं हो रही है। घर में कुछ ऐसा पढ़ो कि घर में बरकत हो, कुछ ऐसा करो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुझे हंसी आई। मैंने थोड़ा सोचा, फिर उसकी तरफ देखकर मैंने साफ कहा कि हज़रत बुरा मत मानना। देखो मुझे आदत है साफ कहने की। अगर आपको बुरा लगे तो मैं माजरत चाह दूँ, लेकिन हकीकत बताऊँ। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैंने जो उनसे कहा, लेकिन मैं आप सबको बताता हूँ, आप सबको इस बात पर थोड़ा गौर करना। अब देखिए, हमारे 5,000 रुपये में घर के गुजारे नहीं होते हैं, हमारे 10,000 रुपये में घर के गुजारे नहीं होते हैं, 15,000 में घर के गुजारे नहीं हो रहे हैं, और कितने तो से 20,000 में भी नहीं कर पा रहे हैं, 30,000 में भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पता ही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये 10,000 20,000 इनों में घर के गुजारे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, कितने घर ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हमारे तो इतने में गुजारे ही नहीं है। एक बंदा 10,000 रुपये का 10,000 रुपये महीना कमाते हो। अरे 10,000 में क्या होता है? 10,000 में क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि 10,000 में क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से 10,000 में क्या होता है। बहुत लोगों के 8,000 रुपये तनख्वाह है, बहुत लोगों की 10,000 है, बहुत लोगों की 12,000 है, बहुत लोगों की 15,000 है, बहुत लोगों की 20,000 है। दुनिया है, कितनी अर्निंग है, कितने मंथ के कमाते हैं, लाखों रुपए कूद जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये घर के खर्चे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे खर्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमें इतना कमाने के बावजूद, हमारी इतनी कमाई होने के बावजूद हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं है? आज ध्यान से सुनो कि हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं है, हमारे घरों में इन कमाइयों की बरकत क्यों नहीं होती है। आज मैं बताता हूँ क्यों नहीं होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ख़ास इस चीज़ पर गौर दो कि हम जो कमाई कमा रहे हैं, हम जो पैसा कमा रहे हैं, वो किस तरीके से कमा रहे हैं। क्या वाकई हमारे खून पसीने का है, या किसी का हक मार कर इकट्ठा कर रहे हैं? वाकई हमारी मेहनत का है, या किसी पर जुल्म कर छीन रहे हैं? वाकई हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपने हक और सच के तरीके से कमा रहे हैं, या ऐसे ही कांटी मार कर या किसी पर जुल्म कर? वाकई हम क्या हलाल तरीके से कमा रहे हैं? जरा ये अपनी कमाइयों में ये देखें हम सब कि हम कमाई कैसे कमा रहे हैं। क्या हलाल कमा रहे हैं? क्या जायज़ तरीके से काम कर रहे हैं? किसी का दिल तो नहीं दुखता है उसमें, किसी को धोखा तो नहीं देते हैं उसमें? जो हम कमाइयाँ कमाते हैं, जो हम अपना स्ट्रगल कर अपनी अर्निंग को इकट्ठा करते हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोलते हैं, कहीं धोखा तो नहीं देते हैं, कहीं हराम तो इकट्ठा नहीं करते हैं, किसी का दिल दुखाकर तो नहीं लेते हैं, छीना झपटी का झटके का माल तो नहीं है, किसी से कांटी मार कर तो नहीं किया है। हाँ, इस चीज़ पर गौर करो, इस चीज़ को देखो कि हमारी जो कमाइयाँ हैं वो किस तरीके से हैं। कहीं सूद तो नहीं खा रहे, कहीं सूद पे पैसे देकर उनको तो नहीं इकट्ठा कर रहे। हाँ, सबसे पहली चीज़ हम ये देखें कि हम अपने पैसे को, अपनी कमाई को किस तरीके से अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, वो पैसा किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। इस चीज़ पर गौर करें। अगर हराम तरीके से आ रहा है तो मेरे दोस्तों, हराम में कहाँ बरकत होती है? किसी का दिल दुखाकर अगर 10 घर 100 घर उजाड़ कर, अगर 10 या 100 घर उजाड़ कर एक घर बसेगा तो उस घर में खुशियाँ कैसे होंगी, उस घर में बरकत कैसे होंगी, उस घर में राहत इत्मीनान कैसे होगा? बताओ तो सही, बताओ। कहीं जुए में तो इकट्ठा नहीं करते हैं, कहीं झूठ तो बोल कर नहीं कमाते हैं, कहीं किसी को धोखा तो नहीं देते हैं। इस कमाई को देखो। अगर फिर हम जायज़ तरीके से कमाते हैं, हलाल तरीके से कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी से झूठ नहीं बोलते, हम सूद से बहुत दूर रहते हैं, सूद का हमारा काम नहीं है, हम किसी के हक तलफी नहीं करते, किसी को धोखा देकर पैसा नहीं कमाते, हम बिल्कुल अपने खून पसीने से कमाते हैं। और जब भी हमारी कमाइयों में बरकत नहीं है,
ہم خود کا کام کرتے ہیں یا ہم تو نوکری کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے۔ اگر اپنا کام کرنے کے باوجود، اگر محنت سے کرنے کے باوجود کمائیوں میں جب بھی برکت نہیں ہے، جب بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب بھی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس چیز پر غور دو، اس چیز پر توجہ دو، اس چیز کے بارے میں سوچو کہ جو رب سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کا رزق دینے والا وہی ہے جو سب کا مالک ہے اور ہمارا بھی مالک ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے۔ کہیں ہم سے وہ تو ناراض نہیں ہے؟ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے؟ کہیں اس کے حکموں کو توڑ کر تو نہیں کما رہے؟ کہیں اس کے حکموں کے خلاف تو نہیں چل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو یاد ہی نہیں کرتے، بس کام میں مشغول، کام میں مگن، اپنے ہی کام میں لگے رہنا، اس کو یاد نہیں کرنا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا؟ ہاں، اس کی ناشکری میرے بھائیوں یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک کمائیوں میں برکت کا نہ ہونا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار نہیں بنتے، ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اس سے محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے، اس سے دعائیں بھی نہیں مانگتے، اس کا شکر ادا بھی نہیں کرتے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے، اور ہم اس کی عبادت بھی نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو سنو میرے دوستو، سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے، تھوڑا دھیان سے سننا میرے دوستو، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، اللہ کو ماننے کا حق ہے، اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، اس سے محبت کرنے کا حق ہے، اس کو اپنا خالق اور مالک ماننے کا حق ہے، جس طریقے سے اس پر یقین کرنے کا حق ہے، اگر ہم اس طریقے سے اس پہ توکل کریں، اس طریقے سے اس اللہ پہ جو ہمارا رب ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے اس دنیا کو چلایا، جس نے اس دنیا کے نظام کو بنایا اور اس کو چلایا، اور اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کو کھلانے کی اسی کی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ ایک انسان سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارا رب ہے، اگر ہم اس پر توکل اس طرح سے کریں کہ جس طرح کرنے کا حق ہے، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسے ہی کرو تو ہم تمہیں روزی ایسے دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں، جیسے پرندوں کو دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو دیتا ہے رزق۔ دیکھتے نہیں ہو کیا؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ کون سی محنت کرتے ہیں، وہ کون سے کاروبار کرتے ہیں، ان کے کون سے بزنس چلتے ہیں؟ انسان کو چھوڑ کر جو اللہ کی پانی میں رہنے والی مخلوق ہے، جنگلوں میں چرنے والی مخلوق ہے، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اڑنے والے ہیں، پھاڑنے والے ہیں، دہاڑنے والے ہیں، ہنہنانے والے ہیں، چنگھاڑنے والے ہیں، بل میں رہنے والے ہیں، پانی میں رہنے والے ہیں، ہوا میں رہنے والے ہیں، یہ جو اللہ کی اتنی مخلوق ہے، یہ کہاں محنت کرتی ہے؟ ان کے کہاں بزنس چلتے ہیں؟ ان کے کہاں کاروبار چلتے ہیں؟ یہ کہاں اتنا اسٹرگل کرتے ہیں؟ ان کو کون کھلاتا ہے؟ ان کو کون پلاتا ہے؟ ان کی کون دیکھا بھالی کرتا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ کس کی سرپرستی میں ہے؟ ان کو کون دیکھتا ہے؟ جو ان کی بھوک کو جانتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ بتاؤ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم اویس 18,000 مخلوق اس دنیا میں بنائی، اس دنیا میں کم اویس 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ رب العزت جو اتنوں کو کھلانے والا ہے، تو یہ چھوٹی سی مخلوق انسان اس کو نہیں دے سکتا، اس کو نہیں کھلا سکتا؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہو رہی، ہمیں رزق پورا نہیں مل رہا۔ ارے میرے بھائیوں، جب ہم اپنے رب کو ناراض کریں گے، اب ایک بات تو بتاؤ، اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی نوکر کام کرتا ہے، آپ کے پاس کوئی نوکر کام کرتا ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، اگر وہ آپ کی وفاداری نہ کرے، آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کے حکموں کو نہ مانے، آپ اسے تنخواہ دو گے؟ بتاؤ، تنخواہ دو گے؟ لات مار کے نکال دو کہ آئندہ مت جائیے میرے پاس،
لات مار کے. اور وہ رحیم اللہ ایسا ہے اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ دنیا اللہ کا غیر ایسا ہے اگر اس سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر دنیا والوں سے مانگے جو دنیا میں رہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ منع کر دیتا ہے. اگر وہ دیتا بھی تو وہ تانے دیتا ہے. ہاں, پھر اس کا احسان رہتا ہے, پھر اس کو واپس بھی دینا ہوتا ہے, اس سے لینے کے بعد اسے دینا بھی ہوتا ہے. اور وہ رحیم اللہ, وہ مالک اللہ, وہ خالق اللہ, وہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے, اگر تم ایسے ہی کرو تو تمہیں بھی رزق ایسے دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے, جیسے اللہ اپنی غیر مخلوق کو دیتا ہے, جیسے اللہ سب مخلوقوں کو کھلاتا پلاتا ہے, ہمیں بھی ایسے ہی رزق ملے گا. ہماری کمائی و برکت اس لیے بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے, اس کے حکموں کو نہیں مانتے, اس کی نمازوں کو نہیں پڑھتے, ہاں اس کے رول فالو نہیں کرتے. اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے ہیں نمازوں کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ایک بات تو بتاؤ, نماز ہی تو وہ آڑ ہے ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں. کیا فرق ہے؟ وہ رب کو مانتا ہے, وہ رب کو نہیں مانتا. وہ نماز پڑھتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ اللہ کے رولوں کو فالو کرتا ہے. جو مسلمان ہے, جو ایمان والا ہے, اور جو غیر ایمان والا ہے, جو غیر مسلم ہے, وہ اللہ کے رولوں کو فالو نہیں کرتا. سوچو تو صحیح, اگر ہم بھی اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے, اسلام کے رول فالو نہیں کریں گے, اللہ کے حکموں کو نہیں اپنائیں گے, نبی کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے, اپنے رب کی اطاعت اس کی عبادت نہیں کریں گے, تو ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ وہ سوچو تو صحیح. ہم ایمان والوں میں شمار کے لے جائیں گے یا غیر ایمان والوں میں؟ میرے دوستو, کمائی میں برکت اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے. جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گا, جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی بتائیں گے تو ہمارا اللہ ہمیں خوشی خوشی دے دے گا, ہمیں بغیر مشقت اٹھائے, ہمیں بغیر کسی تکلیف کے کیسے بھی اسباب بنا کر دے دے گا. اگر ہم اپنے رب کے حکموں کو توڑیں گے, اس کے رول فالو نہیں کریں گے, اس کی اطاعت, اس کی عبادت, اس کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے, تو میرے بھائیو پھر تنگی آئے گی, پھر مصیبتوں سے ملے گی, پھر مشقت اٹھا کر ملے گی, پھر تکلیفوں کو جھیل کر ملے گی تو صحیح. جب تک انسان مر نہیں سکتا, جب تک اپنے نصیب کا, اپنے مقدر کا کھا نہیں لے گا, نہیں مر سکتا جب تک. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری کمائیوں برکت نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے برکت نہیں ہو رہی ہیں کہ یا تو ہم اپنے رب کے حکموں کو توڑ کر کما رہے ہیں, یا پھر ہم کوئی ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں, تو کمائیوں برکت نہیں ہو رہی. اب ہم دیکھتے نہیں ہیں جو حرام طریقے سے کرتے ہیں, جو حرام طریقے سے کسی کا حق مار لیتے ہیں, کسی سے چھین لیتے ہیں, کسی نے سودوں کا کاروبار کر رکھا ہے, کسی نے غلط کاروبار کر رکھا ہے, کسی نے بے حیائی کا کاروبار کر رکھا ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں ان کی کمائیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں. ان کی 1-1 لاکھ روپے میں, 50-50 ہزار میں, 30-30 ہزار, 20-20, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے. کیوں نہیں بھرتے؟ وہ پیسہ نہیں ہے, کیوں نہیں بھرتے؟ حرام ہے. وہ دل دکھا کر آیا ہے, وہ دل دکھے کا آیا ہے, وہ رب کے حکموں کو توڑ کر آیا ہے, رب کے حکموں کے خلاف وہ پیسہ آیا ہے, اور پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ پھر بندہ بیمار ہو گیا, پھر دوائی گولیوں میں چلتا ہے, گھر میں پرابلمز رہتی ہیں, بچے بیمار ہو جاتے ہیں. فلاں ایسا حرام کام کرتا تھا, سود کھاتا تھا, زنا کے اڈے چلاتا تھا, حرام کاری کرتا تھا, حق مار کر پیسے کماتا تھا, لوگوں کا دل دکھا کر پیسے کماتا تھا, لوگوں کا مال چھین کر خود اکٹھا کرتا تھا. پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے, دنیا میں بھی انہیں ذلیل کر دیتا ہے, دنیا میں بھی انہیں رسوا کر دیتا ہے. اور پھر میرے بھائیوں کتنے ایسے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جو حرام طریقے سے کماتے ہیں, غلط طریقے سے کماتے ہیں. ان کی اولاد کیسی ہوتی ہیں, ان کو دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے, ان کی اولاد صحیح نہیں ہوتی, نافرمان نکل جاتی ہے, ان کی اولادیں عیب دار نکل جاتی ہیں. کسی کا کان نہیں ہے, کوئی بہرا ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی لنگڑا ہے, کسی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, کسی میں طاقت نہیں ہے, کسی میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو کسی میں بولنے کی طاقت نہیں ہے. ان کی اولادوں میں ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے اولاد پر پھر وہ ایک عذاب بن کر, ایک مصیبت بن کر, ایک تکلیف بن کر ان کو دے دیا جاتا ہے. اب کتنے لوگ ایسے جو غلط کام کرتے ہیں کہ ان کی اولاد اپاہج پیدا ہوتی ہے, اپاہج, نہ تو وہ خوشی ہو سکے نہ وہ دکھی ہو سکے. جھیلو.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ اس گناہ کو کرتے ہیں کہ سود کا مال کھاتے ہیں، سود اکٹھا کرتے ہیں، 10 گھروں کو اجاڑ کر ایک گھر کو بساتے ہیں، پھر اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، پھر ان لوگوں کے چہرے میں برکت نہیں ہوتی، پھر اللہ نے ان کے لیے بعد میں بھی بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے پھر ایک بہت بڑی سزا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا، کمائی میں تو برکت ہے ہی نہیں، ان کو دنیا میں بھی یہ جھیلنا پڑتا ہے کہ وہ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہو، آپ نہیں دیکھتے ہو، ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اگر آپ اللہ کی قسم مسلمان بڑا کامیاب انسان ہے، بڑا نصیب والا انسان ہے کہ اسے ایسا اللہ ملا ہے جو حق ہے اور سچ ہے، اسے ایسا نبی ملا ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، جو سب نبیوں سے پہلے اپنی امت کو جنت میں لے کر جائیں گے، جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں۔ ایسے مبارک نبی ملے جن کی شان نرالی، جن کا مقام نرالا، جن کا رتبہ نرالا، جن کا نام نرالا، جن کا اخلاق اعلیٰ، جن کا اخلاق نرالا، جن کی بات نرالی، جن کی ہر ایک بات اپنائی جائے تو کامیابی ہے، جن کی ہر ایک بات سنی جائے تو کامیابی ہے، جنہوں کی پیروی کی جائے، جنہوں کی اطاعت کی جائے، جنہوں کے حکم پہ چلا جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، انہوں کے راستے کو بتا ہوئے کو فالو کیا جائے تو کامیابی ہے، کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ وہ اگر خوش ہے، وہ اگر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے۔ ہاں، کیسے نبی ہے؟ ایسے ہمیں نبی ملے، اگر نبی خوش تو اللہ بھی خوش، اور پھر اللہ خوش تو اللہ سب کو خوش کر دے گا، سب کو خوش کر دے گا۔ ہم بڑے نصیبوں والے ہیں میرے دوستو۔ اپنی زندگیوں کو یوں برباد نہ کرو، یوں تباہ نہ کرو۔ یہ بڑی خوش نصیب امت ہے، بڑی خوش نصیب امت ہے۔ اس امت کا بے نمازی، اس امت کا نافرمان، اس امت کا اللہ کا نافرمان، نبی کا نافرمان بڑے کیڑے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، اس کے لیے ایک بڑی کیڑی گھاٹی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اس امت کے مقام بھی بہت بڑے ہیں، رتبے بہت بڑے ہیں، اس امت کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اسے ناراض کر کر چلے گئے، گمراہی ہے، ناکامی ہے، دکھ و غم و درد کے سوا پھر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، اللہ تمام مخلوق کو کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلائے گا، ہمیں بھی پلائے گا، ہمیں بھی زندہ رکھے گا۔ کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، اس نے مقدر لکھ دیا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے نا، اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے تو ہم اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلیں۔ رب ہمیں بھی کھلانے والا ہے، ہمیں بھی زندہ رکھنے والا ہے، ہمیں بھی دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اس حرام کاموں کو چھوڑیں، ان سودوں کو چھوڑیں، ان غلط چیزوں کو چھوڑیں جو اللہ سے دور کر دیں، جو اللہ کے حکموں کے خلاف چلا دیں۔ یہ کمائی میں برکت کا نہ ہونا، یہ گھروں میں بیماریوں کا ہونا، یہ عجیب بچے پیدا ہونا جنہوں میں کوئی نہ کوئی بیماریاں عیب نکل آتے ہیں کہ ان میں ایسی سی بیماری ہے کہ لوگ دیکھنا پسند نہ کریں، لوگ دیکھنا پسند نہ کریں۔ ایسے ظلم نہ کرو کہ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں، ایسے حرام کاری، ایسے حق مت دباؤ، ایسے کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو کہ ایسے دن دیکھنے پڑیں کہ ہم دیکھنے کے قابل نہ ہوں۔ جو لوگ غلط کرتے ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ اور اللہ کے بندوں پر اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، انہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ انہوں کی بد اخلاقیاں دنیا میں ہی دکھتی ہیں، اور پھر ان کو ان کے عذاب دنیا میں بھی ملتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی بڑے سخت عذاب ہیں، بڑے سخت عذاب ہیں کہ ان لوگوں کے، اللہ کے نافرمانوں کے، زنا کرنے والوں کے، سود کھانے والوں کے، یہ غلط کام کرنے والوں کو دنیا میں ہی کیسا عذاب ملتا ہے کہ ان کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں ہوتا، کوئی ان سے محبت نہیں کرتا، کوئی ان سے پیار نہیں کرتا، ان پر نور کیوں نہیں ہوتا، یہ اتنے غافل کیوں ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں کو برباد کیا، اور پھر بھی اپنا نہ بنا پائے، پھر بھی اپنے گھر میں سکون نہ لا پائے۔ اتنا پیسہ کمانے کے باوجود، اتنے حرام کام کرنے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس دل کو راحت کیوں نہیں ہے،
इस दिल को इत्मीनान क्यों नहीं है, ये पेट क्यों नहीं भरता, ये पेट क्यों नहीं भरता, ये राहत क्यों नहीं होती, ये मियाँ बीवी में मोहब्बत क्यों नहीं है, ये घर में राहत क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है, ये घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, लोग इतने परेशान से क्यों हैं, ये दिल फटे क्यों पड़े हैं, ये बातों में मोहब्बत क्यों नहीं है, ये एक दूसरे से मोहब्बत क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, ये परेशान क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं। अल्लाह को नाराज़ किया है, अल्लाह के बंदों को नाराज़ किया है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया है। जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं, हराम न करना, सूद न खाना, जिना न करना, किसी को मत सताना, किसी पर जुल्म न करना, जो अल्लाह के हुक्म है उन्हों को तोड़ेगा, उन्हों को छोड़ेगा, उन रूलों के खिलाफ चलेगा, नाकामी है, गुमराही है, बदबख्ती है। बहुत बड़ा बदनसीब इंसान है जो इन कामों को करेगा। मेरे भाइयों, बड़ा मुख्तसर वक्त है हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास बड़ा मुख्तसर वक्त है। अल्लाह की कसम, अगर कोई अगर इस काम को करता है, इस बुरे कामों को, अल्लाह से माफ़िया मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रब को अपनी रुदात सुना दो और कहो कि हमारे अल्लाह तू बड़ा रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। हम गुनहगार बंदे, हम गुमराह लोग, हम गाफिल लोग, हमने दुनिया में जुल्म किए, जुल्म की इंतहा कर दी, हमने हर वो काम किया जो तूने मना किया। मेरे रब, आज हमें पता लग गया है तू कैसा है, कैसी मोहब्बत करने वाला है, तेरी कैसी शान है, तेरा कैसा मुकाम है। तू जब सबको खिलाने वाला है, क्या तू हमें नहीं खिला सकता? हम गुमराह हो गए थे, हम गाफिल हो गए थे। ए हमारे रब, हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह की कसम, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। वक्त का किसी का पता नहीं है कि कौन कब चला गया, कौन कब दुनिया को छोड़ गया, किसने कब दुनिया को खैरबाद कह दिया कि बाप बेटा है बेटा चला गया, बाप बेटा है बेटा चला गया, बाप बेटा है दादा चला गया, दादा बेटा है पोता चला गया। किसी के वक्त की पता नहीं है, कोई तरतीब से भी जा रहा है, कोई विदाउट तरतीब। किसी के वक्त की पता नहीं है कि पानी के बुलबुले से भी ज़्यादा हल्की ज़िंदगी हो गई है। ठोकर लगी और ख़त्म, लेटा और ख़त्म, बस अभी आया था और बैठा था और ख़त्म। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर हो गई है, किसी के वक्त की पता नहीं है। मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा करो, अपने रब से कहो कि ए हमारे अल्लाह, हमने बड़ी गुमराही में ज़िंदगी बिता दी, लेकिन अब तौबा करते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कहने में देर हो सकती है। वो रहीम अल्लाह, वो करीम अल्लाह, वो ज़ात ऐसी है जो देर नहीं करती माफ़ करने में। हमारे कहने में देर हो सकती है, उसके माफ़ करने में देर नहीं। उससे माफ़िया मांगो, वो एक बारी में माफ़ कर देगा। और फिर इन कामों को छोड़ो और फिर हलाल तरीके से कमाओ, लोगों से मोहब्बत करो। और मेरे भाई, अपने रब को राज़ी करो, अपने रब को राज़ी करो, उसे राज़ी करो। उसे राज़ी करेंगे तो दिलों को सुकून मिलेगा, दिलों को राहत मिलेगी, दिलों को इत्मीनान होगा। फिर देखना ज़िंदगी में कैसा सुकून होगा। अल्लाह की कसम, इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहे, वो हर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, अगर दिलों में मोहब्बत नहीं है, अगर कोई उससे मोहब्बत नहीं करता है, ज़बान कड़वी है, सब बेकार है। उस रब को राज़ी करो, उसके बंदों से मोहब्बत करो, उस रब की इताअत करो, उसके रूलों को फॉलो करो, उसके हुक्म पर ज़िंदगी बिताओ। फिर देखो कैसी कमाइयों में बरकत होती हैं। फिर देखो, मुझसे उस इंसान ने कहा कि हाफिज़ साहब, कमाई में बरकत नहीं है, कुछ ऐसा बताओ कमाई में बरकत हो, कुछ घर में ऐसा पढ़ो। तो मैंने कहा, मुझे पता है वो क्या करता है, पता है, हाँ, मैं उसके ऐप क्या खोलूं। हराम काम था, एक हराम काम था जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, एक हराम काम था। दूसरा, नमाज नहीं पढ़ता था। कहाँ से घरों में बरकत आएगी? सोचो तो सही, हम अपने रब के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलें और फिर कहें कि हमारे घरों में बरकत नहीं है, फिर कहें हमारी कमाइयों में बरकत नहीं है। मेरे भाइयों, हराम तरीके से कमाएंगे तो वो नाजायज़ जगह ही जाएगा, दवाई गोलियों में ही जाएगा। हलाल तरीके से कमाएंगे, हलाल तरीके से, तो हमारा रब अगर 100 रुपये भी होंगे तो उसमें भी ऐसी बरकत करेगा। एग्जाम्पल एक मिसाल दूँ, हराम के 1000 रुपये कमाए हुए वो घर में ऐसे आएंगे, उनमें बरकत नहीं होएगी। वो कैसे होएगा? बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, दुख मिल जाएगा,
ایک درد میں مبتلا ہو جائے گا، اسے ایسی مشغولیت آ جائیں گی کہ وہ 1000 ختم ہو جائیں گے۔ حرام کا حرام میں، حرام کا ختم، لگا بہت سارا آیا ہے لیکن ختم۔ لیکن حلال کا عزت کا کمایا ہوا، اپنے رب کو راضی کر کر کمایا ہوا، اگر 100 روپے بھی 9 پوائنٹ ہٹاؤ 1 پوائنٹ، 1000 ہٹاؤ 100 روپے، اگر 100 روپے بھی کمائے گا، جب 1000 میں پورتی نہیں ہے تو 100 میں کیسے پورتی ہو جائے گی؟ دیکھو ہمارا رب کیسے برکت کرتا ہے۔ جب 1000 میں پورتی نہیں ہے تو اس انسان کی 100 میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ حرام کمایا، 1000 روپے آئے، بیماری مبتلا ہویا، نئے دکھ آ گئے، مشغولیتیں ایسی آ گئیں، خرچہ بہت ہو گیا، پیسے کھو گئے، چور گئے، ایک نئی مصیبت میں مشغول ہو گیا، ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، 100 مشاغل، جنہیں کیسی پریشانیاں۔ حرام کمایا، اب حلال، 1000 چھوڑو 100 روپے حلال کمائے، اس رب نے اس میں کیسی برکت کری، بیماریوں سے دور کر دیا، بیماری نہیں دی، حرام سے نہیں، حرام سے بچ کر حلال کمایا، اللہ نے بیماری سے دور کر دیا، اللہ نے برے حالاتوں سے دور کر دیا، اس میں ایسی برکت ہوئی کام میں لینے کے بعد جو بچے وہ اپنے رہے، محنت کا، عزت کا، حلال کا، اس میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بری بلاؤں کو پھر دور کر دیتا ہے، حرام میں پھر بری بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حرام کو چھوڑو، حرام زیادہ دکھتا ہے لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے اور پھر اس کا حساب بھی بہت سخت دینا پڑے گا۔ حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے اور پھر اس کا حساب بھی اس کا حساب بھی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ حلال کا کمایا ہوا ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اسی لیے ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں پھر دوسری بات آج ہم لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر میری سیلری 50,000 روپے مہینہ ہوگی تبھی میرے گھر کے خرچے چلیں گے، تبھی مجھے سکون ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی نیت خراب کر لی ہے، یہ ہم نے اپنی عادت کو بگاڑ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ 8,000 والے بھی اچھا خرچہ اپنے گھر کا چلا رہے ہیں، وہ بھی بیوی بچے والے ہیں، 50,000 والوں کے کیوں خرچے نہیں چل رہے؟ کتنے ہیں ایسے، غریبوں کے خرچے کیسے پورے ہوتے جو امیروں کے نہیں ہوتے؟ انہوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں۔ میرے بھائیوں اگر تم کاڑے ہو، ایک مثال، اگر کوئی بندہ ایک آنکھ کا ہے تو اس کو چاہیے وہ اندھوں میں بیٹھے، وہ دونوں آنکھ والوں میں نہیں، وہ اندھوں میں بیٹھے۔ جب وہ اندھوں میں بیٹھے گا تو ان اندھوں میں اس کی ایک آنکھ ہے، وہ ان کا سردار ہوگا، وہ ان میں بڑا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ان میں سب سے اچھا ہوگا اور ان میں سب سے امیر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک آنکھ ہے، کیا ہوا ایک نہیں ہے تو، لیکن ایک آنکھ ہے، باقی تو اندھے ہیں۔ اپنی حیثیت میں رہیں گے، اپنے برابر کو میں رہیں گے، اپنے سے کم لوگوں میں رہیں گے تو ہمیں عزت ملیں گی، ہم ایک مقام پر ہوں گے اور ہم اپنے رب کا تھوڑے میں بھی شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم بڑوں کو دیکھیں گے، اب ہماری آنکھ تو ایک پہلے ختم ہے، اب کاڑے تو ہم پہلے سے ہی ہیں، اور ہم پرسنالٹی والوں میں ہوں، ہم خوبصورت لوگوں میں ہوں جن کا حسن و جمال ہے، جن پہ خوب مال و دولت ہے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، پھر ہم اپنے رب کے ناشکر ہو جائیں گے، ناشکری کرنے لگیں گے، ہم کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ، جتنی کمائی ہو اسی میں خوش رہنا سیکھو، اپنی خواہشات اس کمائی کے مطابق بناؤ۔ اگر آپ کے 8,000 ہے، 10,000 ہے، 50,000 ہے، اس کے مطابق اپنے خرچے بناؤ، اپنی عادت بناؤ۔ یہ نہیں کہ 8,000 روپے مہینہ کمائی ہے اور کیا آگے کہ مرسڈیز لے کر آنی ہے، 50,000 مہینہ کمائی ہے BMW لے کر آنی ہے۔ تو میرے بھائیو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، اس طاقت میں رہو۔ اگر زیادہ ہی نکلو گے اپنی حیثیت سے، اگر جتنی چادر ہو اس سے آگے پیر نکل جائیں تو میرے بھائیو وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں، ان پر چادر بھی نہیں ہوتی، ان کو کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، وہ پھر اکیلے مرتے ہیں، ان کو ہوا بھی لگتی ہے، ان پر پریشانی بھی آتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ حیثیت سے باہر ہو گئے۔ اگر وہ قابو میں رہتے، اپنی حیثیت میں رہتے،
تو ڈھک کر بھی رہتے, چھپ کر بھی رہتے, راحت بھی رہتی, سکون میں بھی رہتے. لیکن جب انسان اپنی حیثیت سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ قرضے میں بھی ڈوبتا ہے, پھر وہ حریص بھی بن جاتا ہے, یعنی لالچی بھی بن جاتا ہے, پھر اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی, پھر وہ نئی نئی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی عادت بگاڑ لی ہے. آج ہم 8000 والے ہیں تو اپنی عادتوں کو ایسے ہی بناؤ, ایسی. پھر امیروں کو نہ دیکھو, پھر امیروں کو نہ دیکھو. اگر ہم مہینے کے 8-10 ہزار روپے مہینہ کمانے والے ہیں تو ہم اپنی کیپیسٹی کے لوگوں میں ہی رہیں, اپنی برابری کے لوگوں میں, ایسوں میں نہ رہیں کہ پھر ہم کہیں کہ سب سے کم ہماری ہی کمائی ہے, کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے, کہ میں ہی اتنا کمزور کیوں ہوں, یہ تو اتنا خوب کماتے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. اور میرے بھائیو, اندھوں میں کاڑا سردار ہوتا ہے, اندھوں میں کاڑا سردار ہوتا ہے. آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھو تو صحیح باتوں کو. اندھے کسی کام کے نہیں ہیں, لیکن ان میں ایک آنکھ کا, حالانکہ وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے, وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ایک آنکھ ہے, ایک آنکھ. تو وہ ایک آنکھ کے ہونے سے ان سب کا باس ہے, ان سب کا استاد ہے, ان سب میں سب سے خوبصورت وہی ہے, اسے دکھتا تو ہے. ہاں, جب اپنی حیثیت کے لوگوں میں رہیں گے تو میرے دوستو پھر ہم اللہ کے شکر گزار ہوئیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ اے اللہ, بھلے میری دونوں آنکھ نہیں ہیں, ایک تو ہے, ایک تو ہے, بھلے میں خوبصورت نہیں ہوں, ایک تو ہے. یہ کیسے کیسے لوگ ہیں؟ پھر بھلے ہی میں کیسا بھی ہوں, لیکن اللہ نے ان کو اندھا بنایا ہے, میری ایک آنکھ دی ہے. میں کتنا افضل ہوں, میں کتنا اچھا ہوں, میں کتنا نصیب والا ہوں. اگر ہم اپنی کیپیسٹی کے لوگوں میں رہیں گے, اپنی برابری کے لوگوں میں رہیں گے تو ہمیں عزت بھی ملے گی, مقام بھی ملے گا, رتبہ بھی ملے گا, اور اپنے رب کے شکر گزار بھی بنیں گے. ہاں, اپنے سے زیادہ بڑے لوگوں کو کم دیکھا کریں, ان کے بارے میں نہ سوچا کریں, اپنے جیسوں کے بارے میں سوچو کہ جنک کتنے ہم سے, نہ جانے کتنے ہمارے جیسے کس حال میں ہیں. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے, ہمارا رب دونوں تینوں ٹائم کھلاتا ہے پلاتا ہے. اس کے شکر کرنے والے بنو. ہم نے جو اپنی عادتیں بگاڑ رکھی ہیں ان کو سدھاریں. ہاں, ورنہ ہم کہاں سے خوش رہ پائیں گے. آج مڈل کلاس کا بندہ کہاں کے سپنے دیکھتا ہے, BMW کے, مرسیڈیز کے, بڑی بڑی گاڑیوں کے. دیکھو تو صحیح, کہاں سے سکون پائیں گے. آج ہم نے اپنی عادتیں خود بگاڑ لی ہیں. میرے بھائیو, اپنی عادتوں کو سدھاریں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں. پھر دیکھو انشاءاللہ ہم کتنے خوش رہتے ہیں. کل ایسا ہوا, ہم کسی پروگرام میں گئے تھے اور پھر میں نے یہ غور کیا کہ لوگ کتنے مشغول ہیں, کیسی کمائیوں میں لگے پڑے ہیں. میرے بھائیو, اگر زندگی میں سکون نہیں ہے, اگر زندگی میں راحت نہیں ہے, اس دل کو اطمینان نہیں, ارے چھوڑ دو ایسی کمائیوں کو. رات دن کمانا, چین سے بیٹھ کے کھانا بھی نصیب نہیں, اپنی بیوی بچوں میں بیٹھنا بھی نصیب نہیں, ماں باپ سے بات کرنا بھی نصیب نہیں, بھائی بہنوں سے محبت بھی نصیب نہیں, ان کا آنا جانا بھی نصیب نہیں. کیا فائدہ ایسی کمائیوں کا؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا کتنی, ہم لوگ کتنے مشغول ہیں, سب مشغول ہیں. اگر ہمیں بہتر بننا ہے تو جتنا ہمارے رب نے ہمیں دیا اس میں خوش رہنا سیکھیں, اس میں اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے سب سے بہتر ہمیں ہی بنایا ہے, سب سے بہتر ہمیں ہی بنایا ہے. کسی کو نہ دیکھو, کسی کی طرف مائل مت ہو, کسی کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی کوشش نہ کرو. کیا پتہ اس کا کیسا اسٹرگل ہے, کیا پتہ اس کی کیسی محنت ہے, کیا پتہ وہ حرام کرتا ہے یا حلال کرتا ہے, کیا پتہ اس سے رب راضی ہے یا ناراض ہے, کیا پتہ اللہ کے وہاں اس کے کیسے فیصلے ہوں. کسی کے جیسا بننے کی کوشش نہ کرو, بس یہ کرو کہ اللہ نے مجھے سب سے بہتر بنایا ہے, میں سب سے بیسٹ ہوں, سب سے اچھا ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں, اللہ نے مجھے سب سے اچھا بنایا ہے. تو اس بات کو سوچتے ہوئے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی بتاتے چلو. بڑا خوش نصیب انسان وہ نہیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, بڑے بڑے نوکر چاکر ہیں, جس کے باڈی گارڈ آگے پیچھے پھرتے ہیں, جس کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے. وہ خوش نصیب نہیں ہے, وہ خوش نصیب نہیں ہے. خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ نے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو, اس کے دل کو اطمینان ہے, اس کی زندگی میں سکون ہے, وہ خوش رہتا ہے.
हाँ, चैन से सोता है, खुश होकर खाता पीता है और खुश होकर बोलता चालता है, वो सबसे खुश नसीब इंसान है। ऐसे बनो। ज़्यादा माल को न देखो, अल्लाह दे तो उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह ना दे तो भी उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह तुझे जिस हाल में रखे हम खुश हैं। लेकिन अपने रब से कहो कि अल्लाह तो लेकिन परेशानियाँ दूर करने वाला है, तो हमें दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमा। हाँ, अपने रब का शुक्र गुजार बने। फिर देखो हमारी कमाइयों में भी बरकत होती है, हमारी ज़िंदगी में भी सुकून होता है और हमें कैसी राहत होती है और हम कैसी मोहब्बत करने वाले बनते हैं। फिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करेंगे, हमारी कमाइयों में बरकत होगी, हमारे घर में बरकत होगी और हमारे घरों में फिर प्यार मोहब्बत भी होगी और हम सब की ज़िंदगी चैन सुकून राहत इत्मीनान वाली गुजरेगी। हाँ, हम भी खुश, फिर हमारा रब भी खुश। ऐसी ज़िंदगी गुजारो, अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा करते हुए, हराम चीज़ों से बचते हुए। करोगे इंशाअल्लाह। और अपने रब से ये कहा करें कि ए अल्लाह, तू परेशानियों को दूर करने वाला तू ही है, तू सबों को राहत इत्मीनान देने वाला है, तेरे जैसा कोई नहीं है, हर काम का तू मालिक है, हर काम का। ए हमारे रब, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, तो हमें दोनों जहानों में कामयाबियाँ नसीब फरमा, बुलंदियाँ नसीब फरमा, हमें दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमा, बड़े मुकाम नसीब फरमा और आखिरत में भी बड़ी कामयाबी नसीब फरमा और बड़े मुकाम नसीब फरमा, बड़ी इज़्ज़त अता फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और तो हमें दोनों जहां कामयाबियाँ बुलंदियाँ नसीब फरमा। आप अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको हराम चीज़ से बचाए, हम सबको हर उन चीज़ों से बचाए जो अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ है, जिनसे अल्लाह नाराज़ होता हो, जो लोगों को नाकाम करा दें, जो लोगों को गाफिल कर दें। अल्लाह उन चीज़ों से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक बनाए, इज़्ज़तदार बनाए। अल्लाह हम सबको दोनों जहानों में कामयाबियाँ बुलंदियाँ नसीब फरमाए। आमीन।